महंगाई कब कम होगी, कब तक सूरत-ए-हाल बेहतर होगी, किस तरह ये जो माशी मसाइल हैं इनसे गवर्नमेंट निकालेगी मुल्क को, इसका कोई जवाब नहीं था। हाँ, अपना माल अपनी आल, इसके हवाले से पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सिर्फ पिछले 4 माह में 15 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर से। हर इंडस्ट्री का यह हाल है। अब मसला सिर्फ ये रह गया कि नवाज शरीफ साहब किस तरह से वापस आए। यहाँ नवाज शरीफ को वापस आना पड़ेगा, वापस आकर और उनको इलेक्शन मुहिम खुद चलानी पड़ेगी। हुकूमत मियां नवाज शरीफ की सजा के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करेगी कि जब वो वापस आएंगे सरेंडर तो उनको करना पड़ेगा। मियां साहब जब आएंगे तो क्योंकि उनका मामला ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है कि उनको एयरपोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक आने दिया जाए, क्योंकि उनको वहीं से गिरफ्तार किया जाएगा। कि ये हमें ये IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह ने हमें देखें इतने सख्त किस्म के हमारे ऊपर जो कंडीशनैलिटीज लगाई हैं वो हम जो पूरा कर रहे हैं, तो हमारे लोगों की तो इस वक्त जान अजाब हो गई है। तो उनके पास जाके हम उनको कहें भाईजान आपने जो सख्त कंडीशन लगाई हैं, आप हमें अब किस तरह हेल्प करेंगे? आप 10-15 बिलियन डॉलर टेबल पे रखें, बिकॉज हमारे पास तो फ्लड्स भी आ गए हैं। फ्लड्स भी हमारा कसूर नहीं था। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के मामों और वो तमाम रियासत मदीना के ठेकेदारों के लिए ये एक ताज़ियाना है कि जिन्होंने पाकिस्तानियों के मुंह से गंदम का निवाला छीन करके और एक्सपोर्ट कर दिया कि हमारे अफगान भाई खाएंगे। जब तक यहाँ कोई सलाला हमला नहीं होता तब तक अमेरिका की राह रोकने की गलती कोई हुकूमत नहीं करती, और ये गलती भी इदारे ने की थी। पाकिस्तानी हुकूमत में दमखम आज भी नहीं है। हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान से बदल करके एहतजाजिस्तान, जमहूरिया एहतजाजिस्तान रख दें। वैसे भी दुनिया को पता है कि इन्होंने करना कराना कुछ नहीं है, इन्होंने सिर्फ छाती पीटनी है। सिक्योरिटी के लिहाज से भी भारत इसराइल से सीखता है जुल्म और जबर किस तरह से करना है, और दोनों एक ही तर्ज से हम देखते हैं कि जबर करते हैं, यानी खुशी मनाने पर भी जबर है। अगर खिलाड़ियों की जानिब से फ़लस्तीन का झंडा लहराना ये अगर गलत है तो जो आप कर रहे हैं वो कहाँ से ठीक है? जिस तरह से नौजवानों को आप गोलियां मार के शहीद कर रहे हैं, जो इंडिया के अंदर जो अक़लियतों के साथ हो रहा है, जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो उनको नजर नहीं आ रहा। जो फ़लस्तीन में हो रहा है, जो फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है वो उनको नजर नहीं आ रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। इस वक्त हालात ये हैं कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा मौका कम ही आया कि सिवाय एक सूबे के तमाम विफाकी इकाइयाँ शोर मचा रही हों, उनके नुमाइंदे इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों कि विफाक की तरफ से उनके फंड्स रोक लिए गए हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और कहा जाए कि हमारे फंड्स विफाक नहीं दे रहा, हम तनख्वाहें नहीं दे सकते, हमारे तरक्याती काम रुके हुए हैं। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। और इसके अलावा बलूचिस्तान के वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो साहब हाल ही में ये बात कह चुके हैं कि NFC अवार्ड को दोबारा देखा जाए, हमें रकम दोबारा ज़्यादा दी जाए। तो लिहाजा सिवाय सिंध के यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के बाकी तमाम सूबों की तरफ से, तमाम हुकूमतों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनको फंड्स नहीं दिए जा रहे। विफाकी हुकूमत की अगर बात करें तो आज बड़े अरसे के बाद शहबाज शरीफ साहब मुल्क में अवाम के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में नजर आए और अपनी टीम के साथ नजर आए तो अफसोस ये हुआ कि अवाम के हवाले से कोई बात नहीं थी, कोई प्लान नहीं था कि महंगाई कब कम होगी, कब तक सूरत हाल बेहतर होगी, किस तरह ये जो माशी मसाइल हैं इनसे गवर्नमेंट निकालेगी मुल्क को, इसका कोई जवाब नहीं था। हाँ, अपना माल अपनी आल, इसके हवाले से पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि जनाब हमारे खिलाफ जो केस थे वो ये हुआ वो हुआ, और फिर मजहब कार्ड का इस्तेमाल इमरान खान के खिलाफ एक दफ़ा फिर किया गया। यानी इमरान खान पर जो कातलाना हमला हो चुका, लगता है कि उससे अभी जी नहीं भरा। और अब भी ये कहा गया शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म की तरफ से कि जी उस घड़ी में काबतुल्लाह की चूँकि तस्वीर थी तो इमरान खान ने बेच दी, ये दीनी लिहाज से बड़ा गलत काम किया। अब आप देखिए कि सूरत हाल ये है कि इससे पहले भी हमने इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी थी मियां जवेद लतीफ़ की तरफ से, हत्ता कि इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ साहब पर कि जी उनके ऊपर कातिल हमले के पीछे ये लोग हैं, यानी ये इल्ज़ाम इमरान खान ने लगाया। अब ये अलग बात है, ये इल्ज़ाम है, लेकिन ये हकीकत ज़रूर है कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने पहले भी देखी जहाँ इमरान खान को फसाद दी, गुमराह कहा गया, और उसके बाद जिसने हमला किया उसने भी गुमराह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जहाँ तक मईशत की बात है तो उसमें सुन लीजिए, टेक्सटाइल से खबर यह है कि पिछले चंद माह में
یہ 8 ماہ کی میں بات نہیں کر رہا، صرف پچھلے 4 ماہ میں 15 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں صرف ٹیکسٹائل سیکٹر سے. ہر انڈسٹری کا یہ حال ہے. ڈیری سے بھی اسی طرح کی خبریں آ رہی ہیں، آٹو مینوفیکچرنگ سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں. لیکن اگر آپ حکومت کو دیکھیں گے، اسحاق ڈار صاحب سے پوچھیں گے تو زیادہ سے زیادہ ان کو یہ نظر آئے گا جی ڈالر کی اسمگلنگ ہو رہی ہے بس. اور کس طرح آگے کریں گے؟ نہیں، ڈیفالٹ نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بالکل سب اچھا ہے کیونکہ آپ کے کیسز ختم ہو رہے ہیں. سلمان شہباز صاحب واپس آ رہے ہیں. اب مسئلہ صرف یہ رہ گیا کہ نواز شریف صاحب کس طرح سے واپس آئے. اور نواز شریف صاحب چاہ رہے ہیں کہ جس طرح ماضی میں شہباز شریف یا اس وقت احتساب کے کرتا دھرتا سینیٹر سیف الرحمان صاحب فون کیا کرتے تھے ججز کو، تو اس طرح کا کوئی فون ہو جائے، کوئی فون کر کے جج کہتے کہ جناب ہم حاضر ہیں، ہم لکھ کر دینے کو تیار ہیں، آپ تشریف لے آئیں، آپ کو ریلیف دیا جائے گا. سلمان شہباز آ گئے، اسحاق ڈار صاحب آ گئے، سرکاری پروٹوکول میں آ گئے، حمزہ کے خلاف ختم ہو گئے کیسز، شہباز شریف صاحب کے خلاف ختم ہو گئے، ابھی تو رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف بھی ختم ہو گیا. لیکن پھر بھی نواز شریف صاحب کی تسلی نہیں ہو رہی، وہ خوفزدہ پھر بھی ہیں. ان سب پہلوؤں پر بات کریں گے. صدیق جان میرے ساتھ ہیں، نور العاطفی میرے ساتھ ہیں. صدیق جان، یہ جو نون لیگ کا اجلاس ہوا ہے، اندرونی کہانی جو سامنے آ رہی ہے اس میں تو نون لیگ کہہ رہی ہے کہ میاں صاحب واپس آئیں، میاں صاحب واپس آئیں، کیونکہ اگر پنجاب اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو الیکشن کیمپین میں جانا پڑے گا، وہاں سے بھی شکایات ہیں، تو شاید میاں صاحب آ کر کوئی کیمپین چلا لیں. میاں صاحب آنے کو بھی تیار نہیں ہے. اس سے اچھا موقع تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن نون لیگ کے اندر بالکل کنسنسس ہے اس بات کے اوپر کہ میاں نواز شریف کو واپس آنا پڑے گا، واپس آ کر اور ان کو الیکشن مہم خود چلانی پڑے گی، تب جا کر اور نون لیگ اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ سیاسی طور پہ جو ان کا نقصان ہوا ہے اس کو کسی حد تک ریکور کر سکے. یہ نون لیگ کے اندر ایک کنسنسس ہے تمام جتنے بھی ان کے رہنما ہیں ان کے اندر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف میاں صاحب کی جو واپسی ہے وہ سیاسی فیصلہ نہیں ہوگا، قانونی محاذ پر بھی دیکھنا ہے. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک خبر چل رہی ہے جو کہ مجھے نہیں پتا کسی ٹی وی چینل نے رپورٹ کی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے. میں نے ابھی دیکھا کہ نون لیگ کی طرف سے یہ خبر چل رہی ہے کہ جناب حکومت میاں نواز شریف کی سزا کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرے گی. مجھے نہیں پتا کہ یہ خبر مطلب کیا اس کا سر پیر ہے. حکومت کیسے میاں نواز شریف صاحب کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے؟ کیونکہ میاں صاحب کا ایک انفرادی حیثیت میں ایک کیس تھا جس میں ان سے رسیدیں مانگی گئی تھیں کہ جو آپ کا جو کاروبار ہے، جو آپ کے بچوں کا کاروبار ہے، آپ کے بیٹوں کا حسن نواز کا، حسین نواز کا، جو آپ کے لندن فلیٹس ہیں، یہ سارا یہ 3 کیسز سے ایون فیلڈ تھا، العزیزیہ تھا، فلیگ شپ تھا. 2 میں ان کو سزا ہوئی، 1 میں وہ بری ہوئی. بریت کو بھی چیلنج کیا گیا. جو سزائیں ہوئیں ان کو چیلنج کیا گیا اسلام آبادی کورٹ میں. اسلام آبادی کورٹ نے سزائیں معطل کی، ضمانت پر رہا کیا، اور پھر میاں صاحب جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی اجازت کے بغیر لندن چلے گئے لاہور ہائی کورٹ کی مدد سے، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے پورا کیس چلا کر ان کو اشتہاری اور مفرور قرار دیا. اب عدالت نے وہ فائلیں داخلے دفتر کر رکھی ہیں کہ میاں صاحب جب آئیں گے تو پہلے آ کر وہ بتائیں گے کہ وہ کیوں مفرور رہے، کیوں وہ اشتہاری رہے. پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ ان کی اپیلیں بحال کرنی ہیں یا کیا کرنا ہے. لیکن یہ تو اب اتنا زیادہ مسئلہ نہیں رہا، چاہے وہ اسحاق ڈار کی واپسی ہو یا سلمان شہباز کی واپسی ہو، کہ عدالتوں نے نہیں پوچھا ان سے کہ آپ کیوں اتنا عرصہ اشتہاری رہے، 3 4 سال، اور عدالتوں نے ان کو ریلیف دیا. لیکن تھوڑا سا اس میں یہ ضرور ہے کہ بڑا سوال ہے کہ کیونکہ میاں نواز وہ دونوں جو ہیں اسحاق ڈار ہوں یا سلمان شہباز ہوں، ان کے معاملات ٹرائل کورٹ کے پاس تھے، نیب کورٹ کے پاس تھے، اور یہ ملزم تھے، مجرم نہیں تھے. میاں صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ میاں صاحب ایک تو مجرم تھے سزا یافتہ، دوسرا میاں صاحب کو ضمانت دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ان کو ضمانت دی تھی اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو واپس بلانے کے لیے ان کو نوٹسز جاری کیے گئے، اشتہارات لگایا گئے، وہاں بذریعہ ڈاک نوٹس بھیجے گئے، ان کے وکیل کو انفارم کیا گیا، ہر اخباروں میں اشتہارات، سارا کچھ عدالت نے کیا تھا. اور پھر عدالت نے حکومت کو ڈائریکشن دی تھی، وفاقی حکومت کو، کہ ایک جو سزا یافتہ مجرم ہے جو پاکستان سے باہر ہے اس کو گرفتار کر کے پاکستان لایا جائے. تو اب یہ بڑا سوال یہ ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے سرنڈر تو ان کو کرنا پڑے گا، کیونکہ میاں صاحب کا جو معاملہ ہے نا وہ یہ نہیں ہوگا کہ میاں صاحب جو ہے ان کو حفاظتی ضمانت مل جائے گی 2-4 ہفتوں کی، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ لیگل پوزیشن آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میاں صاحب جب آئیں گے تو کیونکہ ان کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، انہوں نے سرنڈر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کرنا ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ یہ نہیں مجھے لگتا کہ کہہ سکتی کہ ان کو ایئرپورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ تک آنے دیا جائے، کیونکہ ان کو وہیں سے گرفتار کیا جائے گا اور پھر ان کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس آئے گا. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ جب، کیونکہ اس کی ایک اور بات لمبی ہو گئی ہے لیکن ضروری ہے اپنے ناظرین کو بتانا کہ میاں صاحب کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اشتہاری ہیں، مفرور ہیں، تو اب اسلام آباد ہائی کو ان کی جانب سے کوئی وکیل بھی پیش نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سرنڈر نہ کرتے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس، اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی ان کی اپیلیں پینڈنگ ہیں. تو اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو گرفتار کر کے پھر ان کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس آئے گا. پھر عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا ان کی اپیلیں بحال کرنی ہیں، ان کی جو وضاحت ہوگی کہ 3-4 سال کیوں وہ اشتہاری رہے وہ ماننی ہے نہیں ماننی،
گو کہ اس وقت حالات جو سازگار ہیں ان کی بات جو بھی وہ کہیں گے وہ مان لی جائے گی، لیکن بہت بڑا رسک ہوگا بہرحال ان کا آنا، کہ اگر عدالت نے یہ کہہ دیا کہ وہ ہمیں مطمئن کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں کہ 3-4 سال کیوں وہ اشتہاری رہے ہیں اور ہم ان کی اپیلیں جو ہیں وہ بحال نہیں کر رہے اور وہ مسترد کر رہے ہیں، تو پھر تو میاں صاحب کو جو ہے وہ سپریم کورٹ جانا پڑے گا اور وہاں سے ریلیف نہ ملا تو لمبے عرصے کے لیے جیل رہنا پڑے گا۔ عدالت کو مطمئن کرنا تو ایک طرف، اب تو وہ صحافی جو کہتے تھے کہ شوکت ترین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ ہیں۔ شوکت ترین صاحب سے ہم بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ آج عمران خان صاحب نے مشاورت بھی کی ہے اپنی معاشی ٹیم سے، جن میں ظاہر ہے شوکت ترین صاحب سب سے اہم ترین شخصیت ہے، سینیٹر ہیں۔ تو اب ہو کیا رہا ہے؟ عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے کہ کس طرح سے ملک کو اس معاشی مشکل سے نکالا جا سکتا ہے؟ جی شوکت ترین صاحب، اب اسحاق ڈار صاحب ہوں یا حکومت کی ٹیم ہو، اس پر تو اعتبار کوئی کر نہیں رہا، آپ لوگوں کی سٹیٹمنٹس لوگ زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ جو اس وقت حالات ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے، کیا حل ہے اس کا؟ سر اس کا حل، پہلے تو بہت بڑا حل یہ ہے کہ آپ کو پولیٹیکل جو ہے وہ ایک قسم سرٹینٹی لانی پڑے گی، جس کا مطلب ہے کہ آپ کو نئے الیکشن اناؤنس کرنے پڑیں گے۔ یہ تو ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں، وہ اس لیے اب تو بالکل عیاں ہے کہ کوئی بھی اعتبار نہیں کر رہا، انویسٹر اعتبار نہیں کر رہے، لوگ پیسہ نکال رہے ہیں، لوگ اپنی بزنس بند کر کے یہاں سے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ کے بائی لیٹرلز، آپ کے ملٹی لیٹرلز بھی، تو کوئی اعتبار نہیں کر رہا اس سے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ جب الیکشن کروا لیں گے، اور اچھا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے، یہ تو جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں 75% تو ہار گئی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں پیسے کیوں ڈالیں؟ آپ کا بینکر کہتا ہے میں کیوں ڈالوں، انویسٹر کہتا ہے میں کیوں ڈالوں، باقی آپ کے بائی لیٹرلز ہیں وہ کہتے ہیں ہم کیوں ڈالیں۔ تو پہلی بات تو ہے کہ ان کو ابھی اناؤنس کر دینا چاہیے تاکہ انٹرم گورنمنٹ ایک آئے۔ جب انٹرم گورنمنٹ آئے گی تو ایک سٹیبلٹی کی طرف ہم گامزن ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو چند چیزیں ان کو کرنی پڑیں گی، اور وہ یہ ہے کہ ان کو امیڈیٹلی پروسیس سٹارٹ کرنا پڑے گا کہ جس کو آپ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کہتے ہیں۔ ڈیفالٹ والی بات نہیں ہوتی، ریسٹرکچرنگ جی بینک سارا ہر وقت کرتے رہتے ہیں، ملک ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ ارجنٹینا نے کئی دفعہ کیا ہے، فلپینز نے کئی دفعہ کیا ہے، سارے نے بہت لوگ، اچھا ابھی گھانا ابھی کر رہا ہے۔ تو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کا مطلب ہے کہ جو ڈیٹ آپ ریسٹرکچر کر سکتے ہیں کہ اس میں سپیس کریٹ کریں اگلے 2-3 سال میں، تاکہ آپ کی پیمنٹس کم ہوں اور آپ پہ یہ بوجھ جو ہے ڈیٹ سروسنگ کا یہ کم ہو۔ پہلی تو یہ آپ شروع کریں۔ دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ ہمیں یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک وغیرہ نے ہمیں دیکھیں اتنے سخت قسم کے ہمارے اوپر جو کنڈیشنالٹیز لگائی ہیں، وہ ہم جو پورا کر رہے ہیں تو ہمارے لوگوں کی تو اس وقت جان عذاب ہو گئی ہے۔ تو ان کے پاس جا کے ہم ان کو کہیں بھائی جان آپ نے جو سخت کنڈیشن لگائی ہیں، آپ ہمیں اب کس طرح ہیلپ کریں گے؟ آپ 10-15 بلین ڈالر ٹیبل پہ رکھیں، بیکاز ہمارے پاس تو فلڈز بھی آ گئے ہیں۔ فلڈز بھی ہمارا قصور نہیں تھا، ہمارا 1% ایمیشن ہے، اور ہمیں جتنے فلڈز ہمیں ہوئے ہیں تو 30-40 بلین ڈالر کا لاس ہے۔ کم از کم 10-15 بلین ڈالر آپ امیڈیٹلی ٹیبل پہ رکھیں، تاکہ آپ کو وہ 10-15 بلین آئے گا تو اس سے آپ کو ریلیف ہو جائے گا۔ آؤٹ آف دی باکس جو ہیں سولوشنز بھی آپ نے کرنے ہیں۔ اچھا ایک اس میں سے یہ ہے کہ آپ جا کے رشیا سے جلدی سے تیل لے کے آئیں، تاکہ 4 سے 5 400 to 500 ملین ڈالرز پر منتھ آپ کو اس پہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ امیڈیٹلی کریں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں۔ اچھا آپ نے ریونیو جو ہے کیوں نہیں بڑھا رہے یار؟ آپ کا ریونیو 25% آپ کی انفلیشن ہے، آپ کا ریونیو صرف 15% بڑھ رہا ہے۔ ہم جو انفلیشن تھی 8-8.5% تھی نومبر پچھلے سال، اور سو 35%-36% بڑھا رہے ریونیو بڑھائیں تاکہ آپ کے پاس پیسے آئیں، آپ لوگوں کو ریلیف دے سکیں یار۔ اور یہ جو آپ کے پاس، اچھا پھر آپ آئی ایم ایف کے پاس یہ بھی جا کے کہیں کہ یار یہ جو کنڈیشنالٹی جس وقت لگا رہے تھے اس وقت اور بات تھی، آج کی ڈیٹ کے بیچ میں آپ 750 ارب ہم پروونشل سرپلس کیوں رکھیں یار؟ ہم کیوں نہ استعمال کریں اپنے لوگوں پہ؟ اور یہ جو آپ نے 850 بلین کے ہمیں پی ڈی ایل لگا دیا ہے، پیٹرول پرائسز تو نیچے آ رہی ہیں، جب وہ نیچے آئیں گی اس سے اگر ہم ان کو کم کریں گے پیٹرول پرائسز کو،
تو اس کا ایک مطلب کیسکیڈنگ افیکٹ ہوگا، اور جب پیٹرول کم ہوتا ہے تو اس کے بعد ٹرانسپورٹ کم ہوتی ہے، اس کے بعد اور بہت چیزیں جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ریورس آرڈر میں ہمیں، تو اس کے اوپر ان لوگوں کو جا کے فرنٹ فٹ پہ کھیلنا چاہیے ود آل دیز گائز. اور پھر دیر آر ملٹیپل ادر تھنگز وچ وی کین ڈو. جی صدیق جان سوال کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے بیورو چیف. جی پلیز. جی شوکت علی صاحب، یہ بتائیے گا کہ اسحاق ڈار صاحب اور مسلم لیگ نون کی حکومت کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف جو کچھ پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے یہ تو آپ کی حکومت معاہدہ کر کے گئی تھی، اور آپ کی حکومت کا کیا گیا معاہدے کا خمیازہ جو ہے وہ پاکستان کو اب بھگتنا پڑ رہا ہے، یہ کہتی ہے یہ حکومت. انہوں نے تو 4-5 چیزیں کہی ہیں، میں آج سن رہا تھا. پہلے تو انہوں نے کہا ہائیسٹ انفلیشن تھی پی ٹی آئی کے وقت میں. ارے بھائی 12.2% تھی، آپ اس کو 27% پہ لے گئے. ایس پی آئی جو تھی وہ 14%، 14.5% تھی، آپ اس کو 45 پہ لے گئے. تو پہلے تو یہ اپنے فیکٹس ہی اچھا یہ سمجھتے ہیں، یہ ایسی باتیں کرتے رہیں گے تو لوگ جو ہیں وہ مطلب بلیو کرتے جائیں گے. تو وہ ان کو چاہیے فیکٹس اپنے لے کے آئیں. پھر انہوں نے کہا ریکارڈ ڈیٹ کیا یار. خود کہہ رہے ہیں کہ 25 ٹریلین سے 44 ٹریلین 19 ٹریلین جو ہے ہم نے کیا. ہم نے 72% جی ڈی پی بھی گرو کی. تو ان کا اگر 64% جو ہے ٹیکس ڈیٹ ٹو جی ڈی پی تھا تو ہمارا بھی 65% تھا. اور انہوں نے پہلے 4 مہینوں میں اپریل سے لے کے جولائی میں 6.5 ٹریلین کا نیا ڈیٹ لیا ہے. اگر میں اس کو ایکسٹریپولیٹ کروں تو وہ 4 سال میں 51 ٹریلین بنتا ہے. تو یہ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں. اچھا پھر انہوں نے یہی کہا کہ جی آپ نے بریک کر دیا ہے. ارے کدھر سے بریک کیا یار بھائی. ہم نے صرف 450 بلین کی ریلیف دینے کی کوشش کی، جو میں نے پورا 10 دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ بھائی ایسے ایسے ہم نے پورا کرنا تھا. چلیں یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے وہ جو کیا وہ غلط کیا. اچھا ہر مہینے کا اس کا نسخہ جو تھا وہ 100 بلین تھا. جب اپریل میں یہ آئے، اینڈ آف اپریل میں ہم نے کہا تھا پی ایس ڈی بی سے ہم 100 بلین کم کر دیں گے. جو 100 بلین کم کرتے اور اس کے بعد جو انہوں نے کرنا تھا کر دیتے، جو ان کے خیال میں ٹھیک تھا وہ کر دیتے. کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ یہ پولیٹیکل جو ہے یہ اکانومی کے ساتھ پالیٹکس کھیلتے رہے اور یہ انہوں نے نہیں کیا. ان کی اپنی جو نالائکی ہے اس کی وجہ سے قیمتیں کہاں کی کہاں چلی گئیں. یہ رشیا نہیں گئے، انہوں نے وقت پہ ڈیسیژن نہیں لیے. اور اس کے بعد یہ جب کہتے رہے کہ جی فسکل ڈیفیسٹ تو 10% ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو 22 بلین ہے، اس سے مارکیٹس جو ہیں وہ انسیٹل ہوئی، انٹرسٹ ریٹس بڑھ گئے، آپ کا روپیہ نیچے گیا. اور یہ ان کی نالائکی کی وجہ سے ہوا. ہمارے وقت میں ہر چیز سٹیبل تھی. ٹھیک ہے، لیکن جو آج ہم نے پریس کانفرنس دیکھی اس میں صرف یہ اپنی کارکردگی نہیں، صرف الزائے گئے. بہت بہت شکریہ سابق وزیر خزانہ جناب شوکت رحیم صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. بریک کا وقت ہو رہا ہے. عارفین سے ہم تفصیل میں بات کریں گے کہ آج جو پریس کانفرنس کی وزیر اعظم پاکستان نے، اس کا مقصد کیا تھا، اس میں کیا بات انہوں نے ایسی کی کہ جس پر ہم کہیں کہ یہ تو کمال کر دیا انہوں نے. بریک کے بعد اب پتہ چلا. جناب وقت ہے عارفین نامہ کا. جی عارفین. جی اسامہ، افغان بھائیوں کی جانب سے اتحاد بین المسلمین کے داعیوں کے منہ پر ایک زبردست زناٹے دار تماچا ایک بار پھر مارا گیا ہے. پاکستان کے سرحدی گاؤں چمن پر بھاری توپ خانے اور بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ کی گئی ہے. بمبارڈمنٹ کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا جس میں انفارچونیٹلی 6 پاکستانی شہید ہوئے، 17 زخمی اور 4 کی حالت صبح تک نازک تھی. یہ فوٹیج اس وقت چل رہی ہے میری بات کی تصدیق کرنے کے لیے. اتحاد بین المسلمین کے ماموں اور وہ تمام ریاست مدینہ کے ٹھیکیداروں کے لیے یہ ایک تازیانہ ہے کہ جنہوں نے پاکستانیوں کے منہ سے گندم کا نوالا چھین کر کے اور ایکسپورٹ کر دیا کہ ہمارے افغان بھائی کھائیں گے اور پھر وہ ہمارے یہاں آ کر کے اور فساد کی فصل جو ہے وہ بوئیں گے. پاکستانی حکومتوں کے لیے یہ بڑی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں سیویلینز کا سر اگر کاٹ کر کے اور سردار بھی چڑھا دیا جائے، چوراہوں پر ان کے سروں سے فٹ بال کھیلی جائے. جب تک یہاں کوئی سلالہ حملہ نہیں ہوتا تب تک امریکہ کی راہ روکنے کی غلطی کوئی حکومت نہیں کرتی، اور یہ غلطی بھی ادارے نے کی تھی. پاکستانی حکومت میں دم خم آج بھی نہیں ہے. پاکستانی حکومت کا جو شیوا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہمارے ٹھیکیدار شہباز شریف صاحب جو اس وقت اپنی آل کو اپنے پاس پا کر
خوشی سے نہال ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ متعدد پاکستانی شہری شہید اور 1 درجن سے زائد افراد کا زخمی ہونا افسوسناک اور شدید قابل مذمت ہے. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس ایک فعل پر مرمت کرنا کس کی ذمہ داری ہے, کس کی جنبش قلم سے ہماری افواج حرکت میں آتی اور پھر ان ملعونوں کو اس بات کی سزا ملتی. وزیر اعظم نے افغان حکومت سے اس بات کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے کہ دوبارہ ایسے واقعات رونما نہ ہوں. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مختارہ مائی اور وزیر اعظم میں کوئی فرق نہیں ہوتا اگر اس کے پاس اختیار نہ ہو. اپنی گاڑی پہ جھنڈا لگا کر کے اپنے آگے پیچھے ہوٹر والی گاڑیاں چلانے سے آپ صاحب اختیار نہیں ہوتے, آپ رہتے وہی مظلوم ہیں. میں آج اسے عارفین نامے کی وساطت سے جتنے سننے والے دیکھنے والے, میں ان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں ایک خبر سنانے کے فوراً بعد. پہلے آپ یہ خبر سن لیجئے. افغان طالبان اس ایک بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2 طرفہ تجارت معطل ہے, ہم تفتیش کر رہے ہیں. یعنی ہمارے یہاں کچھ تو خون کی ہولی کھیل کر کے افغان بھائی طالبان تفتیش کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے 1 ہفتے پہلے کیا ہوا تھا, کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملہ, فائرنگ سے گارڈ زخمی, اسلام آباد کا شدید احتجاج, شہباز شریف کا ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ. ویسے بھی اسلام کو ہم نے یہاں آنے کی اجازت تو دی نہیں ہے, تو اسلام کا نام پاسپورٹ پہ سے خارج کرنے کی آج میں دست بستہ اپیل کرتے ہوئے ذمہ داروں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کا نام پاکستان سے بدل کر کے احتجاجستان, جمہوریہ احتجاجستان رکھ دیں. ویسے بھی دنیا کو پتا ہے کہ انہوں نے کرنا کرانا کچھ نہیں ہے, انہوں نے صرف چھاتی پیٹنی ہے. ہمارے یہاں ڈرون حملے ہو تو ہمارے سیاستدان جو سول سپریمیسی کے دائی ہوتے ہیں, جنہوں نے کرنا کرانا کچھ نہیں ہوتا ہے, یہاں سے جیسے ہی اقتدار جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ چمپت ہو جاتے ہیں, کسی اور دیار میں جا کر کے پناہ لیتے ہیں. یہ سول سپریمیسی کے دائی, ان کی اوقات یہ ہے کہ ان کی ناک کے نیچے 60,000 آدمی مار دیے گئے اور ان کی جرت نہیں ہوئی کہ یہ امریکہ کا راستہ روکتے, تاکہ سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ ہوا اور اس وقت کی فوجی قیادت نے چیک پوسٹ پر حملے کے خلاف زبردست قسم کا احتجاج رقم کرتے ہوئے سپلائی لائن روک دی, معطل کر دی. اور اس کے بعد آصف علی سرکاری اس سے ایک بات کا آج تک کریڈٹ لیتے ہیں جس کا کریڈٹ ان کو بالکل نہیں جاتا. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے وزیر اعظم کی اس پیار بھری تنبیہ سے اور کچھ نہیں ہوگا. ہاں شاید یہ ضرور ہو جائے اگر اس میں کوئی ایسا بندہ شامل ہے کہ جو واقعی کسی ایک خاص جگہ سے ہے, تو شاید دنیا یہ یقین کر لے گی کہ ایک آدھ نغمہ اور ریلیز کر کے ہم دنیا پر اپنے پروڈکشن ہاؤس سے ذرا تھوڑا سا روپ ڈال دیں گے, ہم ایک آدھ گانا ذرا اچھا سا نکال دیں گے, ہم ایک آدھ کوئی اچھی سی پروڈکشن, معیاری پروڈکشن میں ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے ہم کتنے جانباز ہیں, ہم کتنے فلانے ہیں. میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ترکی جس کے پاس ایٹم بم کا الف نہیں ہے, اس نے رشیا کی محض ایک سرحدی وائلیشن پر طیب اردگان جیسے آدمی کی قیادت میں رشیا کا طیارہ مار گرایا. اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم افغان بھائیوں سے احتجاج کرتے ہیں, کبھی ہمیں افغانستان کی جانب سے مارٹر گولوں کا تحفہ دیا جاتا ہے اور کبھی اتحاد بین المسلمین کے دائی ہمیں چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہیں, صرف اس لیے کہ برادر انورٹڈ کاماز میں ایران ہم پر بمبارڈمنٹ کرتا ہے. اور کسی وقت میں ہمارے یہاں کا وزیر اعظم وہاں جا کر کے سرحدی خلاف ورزیوں کا توق اپنے ہی اور اپنے اداروں کے گلے میں ڈال لیتا ہے, اور ہم باجا بجانے کے علاوہ کچھ نہیں کر پاتے. دوبارہ دست بستہ اپیل ہے, نام چینج کرنے کا اگر آپ سوچیں تو اس کا کریڈٹ صرف مجھے جانا چاہیے. اسلامی ویسے بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان سے صرف جمہوریہ احتجاجستان. جناب اب وقت ہے انسائیڈ سٹوری کا. صدیق, ایک طرف کہ بات ہو رہی ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی عمران خان صاحب کی طرف سے, دوسری طرف حکومت نظر آ رہی ہے کہ نہیں وہ تیاری میں ہے شاید پنجاب میں الیکشنز کروانے کی. اب یہ خبر آئی کہ پہلے پنجاب میں ہو سکتا ہے اسمبلیاں تحلیل کرنی پڑیں, اور ایک اور پلان بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب نہیں مانتے تو پھر استعفے دیے جائیں گے. دیکھیں, اس حوالے سے میری آج بات تو نہیں ہوئی کسی کہ میں آپ کو یہ دعوے سے بتا سکوں کہ انفارمیشن کیا ہے. انالیسز کیا جا سکتا ہے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر چودھری پرویز الہی صاحب اسمبلیاں نہیں توڑتے اور تحریک انصاف کے ایم پی ایس جو ہیں, عمران خان صاحب ان کو کہتے ہیں کہ آپ استعفے دے دیں, اور 10-15 استعفے نہیں بھی دیتے اور باقی دے دیتے ہیں, تو ایک آئینی بحران تو پھر کھڑا ہو جائے گا. پہلے قومی اسمبلی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ اپوزیشن ہے ہی نہیں, حکومت ہی حکومت ہے, اور اس کی وہ والی ایک جو آپ اخلاقی حیثیت کہیں وہ نہیں ہے اس طرح سے قومی اسمبلی کی. تو یہاں پہ بھی جب استعفے دے دیں گے تحریک انصاف کے ایم پی ایس تو پھر کیا ہوگا,
کیا چودھری پرویز لائی جو ہیں وہ نون لیگ کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک شارٹ ٹرم چیز ہے، ایک لانگ ٹرم ہے. شارٹ ٹرم تو شاید نون لیگ اس وقت بالکل چند ماہ کے لیے شاید بنا دے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لائی صاحب کو، لیکن لانگ ٹرم ان کو نقصان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا نون لیگ ان کو 10-15 سیٹیں دے گی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی جس طرح سے تحریک انصاف کے ساتھ، اور اگر نون لیگ کاف لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی اگلے الیکشن میں تو آپ دیکھیں پہلے ہی نون لیگ کی صورتحال کیا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی پنجاب سے ان سے سیٹیں مانگ رہی ہے. کچھ ان کے ایسے اہم رہنما ہیں مسلم لیگ پیپلز پارٹی کے جو اس وقت تک نہیں جیت سکتے جب تک وہاں پر مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ ہو اور نون لیگ وہاں پر اپنا بندہ کھڑا نہ کرے. تو کس کو سیٹیں دے گی مسلم لیگ نون؟ آپ کو پتا ہے پہلے 17-18 لوگ وہ ہیں 20 ٹوٹل تھے، 20 جو منرف اراکین تھے ان کو ایڈجسٹ کرنا ہے. پھر اگر کاف لیگ کو 10-15 سیٹیں دینی پڑتی ہیں، پیپلز پارٹی مانگ رہی ہے، یہاں تک کہ JUIF بھی 2 جگہوں پہ سیٹ مانگ رہی ہے نون لیگ سے پنجاب میں، تو پھر نون لیگ تو پھر سارے اتحادیوں میں ہی بانٹ دے سیٹیں، پھر خود تو کچھ نہ کرے. تو اس لیے یہ بڑا مشکل ہوگا کاف لیگ کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ وہ عمران خان کو چھوڑ کے نون لیگ کے ساتھ چلے جائیں اور نون لیگ ان کو وہ سیٹیں بھی نہ دے، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ کاف لیگ ایک ہی صورت میں اگلا الیکشن جیت سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ان کی تحریک انصاف کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو یا ان کی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو، تاکہ نون لیگ کے ساتھ وہ مل کے لڑیں یا PTI کے ساتھ، کیونکہ انڈیپینڈنٹ تو وہ جیت نہیں سکتے. تو اس لیے ان کو دیکھنا ہے، کیونکہ یہ آپ دیکھیں نا کہ کاف لیگ جب آئی عمران خان صاحب کے ساتھ تو ایک طرف ٹھیک ہے جہانگیر ترین صاحب ہیں، علیم خان صاحب ہیں، چودھری سرور صاحب ہیں، ان کی اس وقت پولیٹیکل سچویشن دیکھیں، کٹ کاٹ دیکھیں، وہ آپ کے سامنے ہیں نون لیگ کے ساتھ جانے کی وجہ سے. دوسری طرف چودھری پرویز لائی جب آئے عمران خان کے ساتھ جس بھی وجہ سے آئے، جس طرح سے بھی آئے، اور منیس لائی آئے، تو اب منیس لائی صاحب کا جو شمار ہے وہ نیشنل لیول کے لیڈرز میں ہوتا ہے، پولیٹیکل لیڈرز میں، ان کے کٹ کاٹ میں سیاسی کٹ کاٹ میں اضافہ ہوا ہے. تو ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے شارٹ ٹرم چیز کیا. اب چونکہ مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد ہم اسی بات کو کنٹینیو کریں گے اور نور عارفین سے بھی ان کی رائے جانیں گے اسی بارے میں انسائیڈ سٹوری میں، بریک کے بعد. اب پتہ چلا. عمران خان صاحب فیصلہ کر چکے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی، اور شاید پنجاب میں اسمبلی پہلے تحلیل کریں. اسد عمر صاحب کہتے ہیں اختلافات اپنی جگہ ہیں، لیکن ہر طرف سے کہا جا رہا ہے چاہے مونس لائی ہوں کہ عمران خان جو فیصلہ کریں گے وہی کیا جائے گا. لیکن اب یہ پلان بی بھی ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر اسمبلیوں سے استعفے دیے جائیں گے، جس طرح قومی اسمبلی سے تحریک انصاف نے دیے تھے. نور عارفین، آپ کو کیا لگتا ہے اگر ہم چلیں کراچی کو، آپ ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، وہیں کے سیاست کو اگر دیکھ لیں اور پورے پاکستان کی سیاست کافی حد تک سمجھ آ جاتی ہے، کیا نون لیگ اس پوزیشن میں ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ الیکشن میں آ سکے، اسمبلیاں اگر تحلیل ہوتی ہیں یا استعفے دیے جاتے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے تو وہاں پر الیکشن کروا سکے؟ بھائی جان، پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کا تو میں آپ سے بار بار کہتا آ رہا ہوں، ایک مرتبہ پھر کہوں گا، کوئی الیکشن نہیں ہو رہا. اور دوسری بات یہ کہ ابھی اس وقت نون لیگ کو کم سوچنا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ کبھی کسی دور میں کسی اور کے ساتھ تھے، اس لیے اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو صرف جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ کرنا ہے. ضمنی الیکشنز کی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات بالکل صحیح. آپ ہر دفعہ کہتے ہیں جنرل الیکشن نہیں، لیکن ضمنی الیکشنز تو ہو سکتے ہیں. خود نون لیگ کی طرف سے کہا جا رہا ہے ہم الیکشن کروا دیں گے، آپ اسمبلیاں تحلیل کریں ہم الیکشن کروا دیں گے. تو اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں آپ کو پوزیشن کیا لگ رہی ہے اس وقت؟ نون لیگ کے لیے مشکل نہیں ہوگی جو اس وقت مہنگائی کا، بے روزگاری کا، معیشت کا حال ہے؟ آج عمران خان صاحب نے ابھی ایک خطاب کیا ہے تھوڑی دیر پہلے جب میں میک اپ روم میں تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا میں یہ بات کروں. میں عمران خان صاحب سے بینگ مائی چائلڈہڈ ہیرو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. آج مجھے عمران خان صاحب کی اسٹرینتھ پتہ ہے. وہ ایک انتہائی، جس کو کہتے ہیں نا، اگر آپ برے معنوں میں کہیں تو ضدی کہیں گے، اور اگر آپ اس کو پازیٹیوٹی سے دیکھیں تو ایک انتہائی پرعزم قسم کا انسان ہے. میں خان صاحب سے ایک دستبردہ گزارش کرنا چاہتا ہوں آج کے اس پروگرام میں. خان صاحب، آپ کی اسٹرینتھ جو تھا وہ اس وقت اب نہیں ہے. آپ کی اسٹرینتھ آپ کی اپوزیشن کرنے کی صلاحیت بھی تھی، جس سے آپ اس وقت صرف نظر کر رہے ہیں. مجھے ایک بات پتہ ہے کہ اگر صرف آپ اس وقت حکومت کو تگنی کا ناچ نچانے پر آ جائیں تو اس 13 جماعتی حکومت کو صبح سے شام کرنا مشکل ہو سکتا ہے. آپ نے آج کہا کہ مجھے حیرت ہو رہی ہے بزنس کمیونٹی کیوں کر نہیں اٹھ رہی. آپ نے حیرت کا اظہار کیا کہ اس وقت عدلیہ کیوں کر فیصلے نہیں دے رہی. جناب ایمن، کیا یہ اس بات کا بیانیہ نہیں، اعلان نہیں
کہ اس وقت ہواؤں کا رخ کہیں اور ہے، تو کیا اس وقت اپنی پالیسیز کو، اس وقت اپنی سوچ کو ریوزٹ کر کے اگر آپ عوام کو صحیح معنوں میں اپنا شراکت دار سمجھتے ہوئے اور ان کی مسیحائی کا حق ادا کرتے ہوئے اگر آپ اسی ولولے اور جوش اور جذبے کے ساتھ اپوزیشن کرنے پر آ جائیں جس طرح سے آپ ماضی میں کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے نواز شریف کو اسمبلی سے بھاگنا پڑ گیا۔ سر اس وقت ملک میں جو معاشی حالات ہیں جن کا رونا آپ صبح سے شام تک رو رہے ہیں، اور واقعی ایسا ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی وہی بات کی ہے آج جو میں کہتا چلا آ رہا ہوں کہ وہ میڈیا والے کہاں چلے گئے کہ جو ہمارے دور میں مائک پکڑ کر کے اور لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے تھے کہ بھائی اس وقت ملک کی معیشت کہاں جا رہی ہے۔ 2000% آپ نے سچ کہا، لیکن سر ان مائک والوں کو یہ حیا، شرم اور توفیق اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک آپ اس معاملے پہ ڈنڈا نہیں اٹھا لیتے۔ میں خدائے واحد کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں اس بات پر یقین کامل رکھتا ہوں کہ اگر اکیلے عمران خان اس وقت معاشی کساد بازاری کو بنیاد بنا کر کے عوامی مسیحائی کے لیے ڈنڈا اٹھا لے تو شہباز شریف ہوں یا فلانے شریف، ان کو اپنی عوام دشمن پالیسیز پر، اپروچ پر ریوزٹ کرتے ہوئے ان کو جھک مار کے ایسی پالیسیز تشکیل دینی پڑیں گی جس سے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسامہ نے جو کہا کہ بے روزگاری کا سیل رواں کم سے کم تھمے گا، کم سے کم کچھ اس کے آگے ایک بند باندھا جا سکتا ہے۔ جس طرح نئے الیکشنز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس وقت آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو یہ کام کر سکتا ہے۔ آپ چاہیں تو الیکشن پہ اصرار کر کے وقت کو اسی طرح سے گنوا سکتے ہیں، یہ آپ کا اختیار ہے، میں اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، لیکن مہنگائی کو اسی طرح، لیکن میری دست بستہ دربندانہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب چونکہ ہمارے پاس چند منٹ باقی ہیں، ہمارا ایک اور سیگمنٹ وائرل سٹوری کا۔ اس وقت فیفا ورلڈ کپ دنیا بھر میں سب سے بڑی خبر بنا ہوا ہے، لیکن وہاں پر جس طرح مراکش نے ہرایا پرتگال کو اور پہلی دفعہ سیمی فائنل میں جگہ بنائی، یہ ہر طرف بہت بڑی خبر بنی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسرائیل نے اس پر بھی ظلم شروع کر دیا فلسطینیوں پر، کیونکہ وہ مراکش کی فتح کا جشن منا رہے تھے۔ اور یہ بھی دیکھا گیا کئی اسلامی ممالک وہاں پر فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے، فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، عام شائقین بھی قطر میں جو اس وقت ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس میں۔ تو صدیق یہ ایسے ہی ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اگر جیتا ہے، مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی جیت کا جشن منایا جاتا ہے تو وہاں پر یہی حالات ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل نے شروع کیا ہوا ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی بھارت اسرائیل سے سیکھتا ہے ظلم اور جبر کس طرح سے کرنا ہے، اور دونوں ایک ہی طرز سے ہم دیکھتے ہیں کہ جبر کرتے ہیں، یعنی خوشی منانے پر بھی جبر ہے۔ دیکھیں پہلے تو مراکش کو اور مراکش کی ٹیم کو، ان کے کھلاڑیوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ جس طرح سے انہوں نے فیفا ورلڈ کپ کے موقع پر جب پوری دنیا کے میڈیا کا فوکس وہاں پر ہے تو جس طرح سے وہ فلسطین کے جھنڈے کو لہرا رہے ہیں، جیسے وہ فلسطین اور فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم، جبر اور تشدد کے خلاف اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، تو ان کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے وہ کم ہے۔ اور آپ منافقت دیکھیں اسرائیل کی کہ ان کو یہ شرم نہیں آتی کہ وہ جو درندگی کر رہے ہیں، جو وہ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، ظلم، جبر اور تشدد کر رہے ہیں، اس پہ تو ان کو شرم نہیں آتی، لیکن ان کو اس بات کا غصہ ہے کہ ہماری جو درندگی ہے اس کو ہائی لائٹ کیوں کیا جا رہا ہے، فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیوں کیا جا رہا ہے۔ اور یہ دنیا بھر کے جو ادارے ہیں وہ بھی یہ جو اس وقت اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے نہ صرف اس پہ خاموش رہے، بلکہ آپ اسرائیل جو اس بات پہ برہم ہیں کہ جناب فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیوں کر رہے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ یہ بھی نہیں، انہوں نے کوئی مذمت بھی نہیں کی اسرائیل کی، صرف انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی، اور یہ ان کو جو ہے وہ ناگوار گزر رہا ہے۔ تو ایک طرف بات یہ ہے کہ اگر فیفا ورلڈ کپ کے دوران اگر کھلاڑیوں کی جانب سے فلسطین کا جھنڈا لہرانا یہ اگر غلط ہے تو جو آپ کر رہے ہیں وہ کہاں سے ٹھیک ہے؟ جس طرح سے نوجوانوں کو آپ گولیاں مار کے شہید کر رہے ہیں، جو خواتین کے ساتھ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، وہاں بزرگوں کے ساتھ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، تو وہ کون سا آئین، قانون اور اخلاقی جو چیز ہے وہ آپ کو اجازت دیتی ہے؟ مسئلہ تو یہی ہے نا کہ پوری دنیا کے جو ادارے ہیں، جو انسانی حقوق کے بڑے بڑے ادارے ہیں، ان کی منافقت ہے کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کو نظر نہیں آتا، انڈیا کے اندر جو اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ان کو نظر نہیں آ رہا، جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ان کو نظر نہیں آ رہا۔ لیکن یہ اب بڑا اس کے اوپر پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جناب یہ جھنڈا کیوں لہرا دیا ہے، تو اس پہ میں سمجھتا ہوں مراکش کی ٹیم کو، ان کے کھلاڑیوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور انہوں نے یہ بڑا زبردست کام کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اسرائیل کی بکلاہٹ یا فرسٹریشن بھی اسی وجہ سے ہے کہ یہ فیفا پر دنیا کی نظریں ہیں، سب کی نظریں ہیں، اور وہاں پر یہ فلسطین کا ایشو کس طرح سے ہائی لائٹ ہو رہا ہے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اب پتہ چلا۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں۔ انتشار سے نکلنے کا واحد حل انتخابات ہیں۔ حقیقی آزادی مارچ آج رواں۔ خاصم آئین کے مطابق اگر آپ اس کو یہ رپورٹ دے دیں تو میں آپ کو اپنی 4 سیٹیں دے دوں گا۔ مولانا خان صاحب وہ جو رپورٹ ہمیں دے دے اور وہ جو نیلی پیلی چینل ہے وہ لگائے۔ جاؤ شباز، ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو۔ اور یہاں پہ کوئی 2 نمبری نہیں چلے گی۔ اور ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریموٹ مانگے ہم دے دیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ۔ یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر 1 چینل چلے گا، بول، جو حقیقی صحافت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں، صرف بول کھڑا ہے۔ آپ سب بھی بول دیکھیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔